बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार मुख्तार आकिल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और मुख्तार आकिल साहब का न सिर्फ सहाफ़त में बल्कि सियासत में भी जो है वो बड़ा तजर्बा है। और एक ज़माना था कि वो जंग अखबार में सिंध की डायरी लिखा करते थे। वो सियासी डायरी होती थी और वो बड़ी मकबूल होती थी और उस ज़माने में लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा भी करते थे और बहुत मकबूल थी उनकी डायरी। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुख्तार आकिल साहब। कराची की जो सियासत है, जो सूरत हाल है, उस पर हम उनसे बात करेंगे। जी मुख्तार आकिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। जी, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको कराची की सियासत के हवाले से मैं चाहूँगा कि आपसे हम बात करें। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो MQM पाकिस्तान है और उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो मुख्तलिफ जो ग्रुप बन गए थे, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब अलग हो गए थे, फारूक सत्तार साहब अलग हो गए थे और वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो अब वो कोई मुत्तहिद होकर कोई बड़े कोई नताइज हासिल करना चाहते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये मुत्तहिद होकर जो इनको नाकामियाँ हुई हैं गुज़िश्ता चंद सालों में, जब से ये अलग हुए अपने बानी से, तो ज़ाहिर है इन्हें कोई कामयाबी तो हासिल नहीं हुई। तो क्या ये मुत्तहिद होकर आप समझ रहे हैं कोई इन्हें कामयाबी हासिल हो जाएगी? साबिर भाई, जिन मसाइल की वजह से MQM वजूद में आई थी वो थी सिंध के शहरी इलाकों का एहसास महरूमी और उनके साथ होने वाली ज्यादतियाँ। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, शहजादपुर, नवाबशाह, जहाँ जहाँ भी शहरी आबादी है, उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं या और दूसरी कौमियतों के लोग रहते हैं, तो वो शहरी मसाइल खास तौर पर बिलखुसूस इसमें कराची और हैदराबाद खास इलाके थे। तो इन इलाकों के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई थी, तो ये MQM उन नाइंसाफियों के खिलाफ एक इनकलाब, एक बगावत लेकर सामने आई और लोगों ने उसे लब्बैक कहा। इसीलिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है 1986 की तंजीम बहाली कमेटी जो बना रखी है उन्होंने, तो तंजीम बहाली कमेटी 1986 समझिए। वैसे तो MQM के बानी जो हैं वो 1984 में तशरीफ लाए थे यहाँ अमेरिका से, लेकिन 1986 से समझे नुक्ता आगाज जहाँ पर जो जलसा हुआ नेशनल पार्क का, तो वहाँ से वो नुक्ता आगाज है। और उसके बाद फिर MQM कुव्वत हासिल करती चली गई। 1987 का बलदियाती इलेक्शन कराची हैदराबाद से बड़ी भरपूर मैंडेट के साथ ही जीती और 1988 की फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन बड़ी भारी मैंडेट के साथ जीती और ये मैंडेट इसका 2013 तक कायम रहा। 2013 तक MQM मुसलसल कामयाब होती रही कराची और हैदराबाद में जी। लेकिन फिर MQM की जगह जो है वो PTI को दी गई, तहरीक इंसाफ को जी। और तहरीक इंसाफ ने कराची की सीटें हासिल कर ली, सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की। तो ये एक मद्दोजहर रहा है कराची की सियासत में। और उससे पहले अगर आप जाके देखें तो 1977 में जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी, उस तहरीक में भी जो है वो जो पार्टियां थी उनमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान खासतौर पर पेश थी और उस तहरीक में, और कराची हैदराबाद ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी। लेकिन उसके बाद वो लीडर मुत्तहिद नहीं रह सके। 9 सियासी जमात PNA के नाम से जो कायम हुई थी, जी, 9 सितारे, जी 9 सियासी जमातों का जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA जो बना था, तो उसमें जो है वो मुत्तहिद न रह सके। उन्होंने नेशनल पार्क में कुरान मजीद पर हल्फ लिया था कि हम इकट्ठे रहेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा दिया, तो उसके बाद फिर ये इकट्ठे नहीं रहे, फिर ये तकसीम हो गए। तो लोग इनसे बदजन हो गए थे, वफाकी जमातों से बदजन हो गए थे उस नफरत की वजह से, उस जो है वो जज्बात की वजह से उन्होंने फिर MQM को लब्बैक कहा था। तो ये हिस्ट्री रही है। पिछले तो कराची में सियासत किसी एक रुख पर नहीं रही।
مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، مسلم لیگ میں رہے کراچی کے لوگ، اس کے بعد پھر مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوئے ابھی ان کا جو ایم کیو ایم کا جو سلسلہ تھا، تو ایم کیو ایم کو بڑی مقبولیت بھی ملی، پاپولرٹی ملی، لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے ایک آپریشن بھی ہوا. اس آپریشن کی وجہ سے بانی ایم کیو ایم کو جانا پڑا یہاں سے پاکستان سے، اور پھر وہ گرفت جو ہے وہ ذرا کمزور ہو گئی، کیونکہ لندن سے بیٹھ کر آپ تقریر تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو تنظیمی گرفت تھی وہ کمزور ہوئی، اور اس کمزوری کی وجہ سے پھر بالآخر 2016 میں جو ایک خطاب تھا کراچی پریس کلب کا، اس کے بعد جو ہے وہ ایم پی ایم پاکستان وجود میں آئی، جو اس وقت موجود ہے. بنائی اسے ڈاکٹر فاروق ستار نے تھی. ڈاکٹر فاروق ستار نے اس کی بنیاد ڈالی تھی ایم پی ایم پاکستان کی، اور اب وہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، عامر خان اور مصطفیٰ کمال وغیرہ. تو اس کے علاوہ سمید ہے کہ باقر گولی بھی تشریف لے آئے ہیں امریکہ سے، تو وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ رضوی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر عشرت العباد جو سابق گورنر ہے وہ دبئی میں موجود ہیں. اس طرح سے اگر یہ ایم کیو ایم کے جو نامور لوگ ہیں جو ماضی میں مختلف سطحوں پر کام کرتے رہے، جیسے گورنر سندھ رہے 14 سال ڈاکٹر عشرت العباد، اسی طرح سے اور لوگ، تو یہ سب اکٹھے ہوئے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک طاقت تو بنے گی. اچھا، لیکن اب میرا وہی سوال تھا کہ چونکہ یہ جب تنہا رہ کے بھی کوئی عوام کا جو ہے مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکے، تو اب کیا ان کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو تھے وہ زیرو تھے، ان کو کوئی ان کا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا. اگر ان کی شناخت یا پہچان اگر ہوئی ہے تو وہ بانی متحدہ الطاف حسین کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اب اگر جیسے ہی انہوں نے چھوڑا اپنے بانی کو، اور اس کے بعد انہوں نے جب مائنس الطاف حسین کی سیاست شروع کی، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، اور ان کی اب وہ حیثیت ہی نہیں رہی کہ اتنے بڑے بڑے نام جو تھے وہ بالکل جو ہے وہ صرف نام ہی رہ گئے، ان کا کام کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا، یا ان کی وہ جو مقبولیت تھی، اتنے بڑے نام جو تھے تو ان کی کوئی مقبولیت نہیں رہی. تو وہی میرا سوال تھا کہ کیا وہ اپنی یہ دوبارہ سے کوئی ایسی حیثیت بنا سکیں گے جو ان کی 2016 سے جو تھی اپنے بانی کو مائنس کرنے سے پہلے جو پوزیشن تھی؟ تنظیم میں پارٹی میں جو نام جو اس وقت نظر آ رہے ہیں، یہ سب آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ مائنس الطاف حسین، ان کی کوئی پوزیشن جو ہے وہ سچ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ورکر سطح کے لوگ تھے، اور اسی سے ابھر کر یہ اوپر آئے، کوئی سینیٹر بنا، کوئی وزیر بنا، لیکن یہ سب الطاف حسین بانی ایم کیو ایم جو ہیں ان کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ. تو ان کو مائنس کر کے تو پھر اب یہ ایسی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے عمران خان کو مائنس کر دیں تو پھر پی ٹی آئی میں کیا بچے گا، یا مسلم لیگ سے نواز شریف کو مائنس کر دیں تو کیا بچے گا، یا پیپلز پارٹی سے آصف علی زرداری کو مائنس کر دیں. تو مقصد ہے کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک حیثیت اور پوزیشن ہوتی ہے، تو اس کے بغیر تو پھر جو ہے وہ اگر وہاں سے مینڈیٹ نہیں مل رہا ہے، وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے، وہاں سے سرپرستی نہیں مل رہی ہے، تو پھر یہ اتنا زیادہ کارگر جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے جو ہے وہ جو لوگ جمع ہوں گے. تو آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ یہ متحد ہو کے کتنے عرصے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے عرصے یہ متحد رہ سکیں گے، کیونکہ ابھی تو ان کے اتنے شدید اختلافات تھے ان 6-7 سالوں کے دوران. آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی الگ پارٹی بنائی ہوئی تھی، اور وہ بڑے سنگین الزامات لگاتے رہے، ڈاکٹر خالد مقبول کے خلاف بھی، وسیم اختر کے خلاف بھی، فاروق ستار کے خلاف بھی. تو اب وہ ایک دم سے اچانک جو ہوا ہے کہ جی وہ سارے الزامات اور وہ جو دشمنی کی کیفیت تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی. تو وہ آخر ظاہر ہے اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے،
تو یہ ساری چیزیں بھول کے تو اب یہی سامنے آ رہا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ساجے کی ہنڈیا ہے، جس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ ساجے کی ہنڈیا بیچ چوراہے بھی پھوٹے گی، یا وہ جو ہے کہ دال جوتیوں میں بٹے گی، تو اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نظر آتی ہے کیا آپ کو؟ یہ جس طرح سے مقصد جڑے نہیں بلکہ انہیں جوڑا گیا ہے. ایک تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو حلقے ہمارے یہاں پر طاقتور حلقے ہیں جی وہ مقصد ہے کہ توڑ اور جوڑ کے ماہر بھی ہیں، اور تو تنظیم توڑی بھی تھی اور پھر جوڑنے کی بھی کوشش ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ پتھریلی زمین پر آپ کتنی کوشش کر لیں آپ وہاں کاشتکاری نہیں کر سکتے. پتھریلی زمین پر کوئی چیز نہیں اگا سکتے، کتنا ہی آپ بیج ڈال دیں پتھریلی زمین پر. تو آپ کو یہ زمین، آپ کو یہ جو متحد ہونے والی جو کیفیت ہے زمین ہے، یہ پتھریلی نظر آ رہی ہے جس پہ کوئی چیز اگائی نہیں جا سکتی؟ ہاں، بس یہی محسوس ہوتا ہے کہ کھاد اور مٹی کے بغیر، اور مقصد ہے کہ وہ ہے کہ گلچی نے تو کوشش کر ڈالی، سونی ہو چمن کی ہل ڈالی، کانٹوں نے مبارک کام کیا، پھولوں کی حفاظت کر ڈالی. ماشاء، بہت خوب، زبردست. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کراچی میں جو ایک سیاسی خلا پیدا ہوا ہے 2016 کے بعد، بانی ایم کیو ایم کو مائنس کرنے کے بعد، تو وہ تمام تر کوششوں کے بنی پی ٹی ابھی تک خلا کے طور پر ہی موجود ہے، وہ پر نہیں ہو پا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پر ہوا ہے یا ہو سکے گا بغیر کسی ایسی سیاسی؟ یہ تو سامنے کی مثال ہے کہ ابھی جو 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں جی، اس میں بظاہر تو پاکستان نے بائیکاٹ کیا ان انتخابات کا، جی جی، لیکن در حقیقت انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی، جی، کیونکہ اس الیکشن میں ان کا جیتنا مشکل تھا. جماعت اسلامی اس نمبر میں آگے تھی. پیپلز پارٹی نے تو اپنی جو پولیٹیکل انجینئرنگ جس طرح کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ یونین کونسلوں کی بنیاد پر میئر کا انتخاب انہوں نے سندھ اسمبلی میں، چونکہ ان کی اکثریت ہے تو انہوں نے وہ قانون بلدیاتی بنا لیا کہ یونین کونسلوں کا چیئرمین جو ہے وہ میئر کو الیکٹ کرے گا. وہ انہوں نے یونین کونسل اس طرح سے تقسیم کی کہ جو ہے شہری علاقوں کی جو یونین کونسل ہے وہ زیادہ آبادی، اور جو دیہی علاقوں کی یونین کونسل ہے ان کی کم آبادی، اور اس طرح سے انہوں نے یونین کونسلوں کی تعداد بڑھا کے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کہلاتی ہے جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جماعت اسلامی بہرحال حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ کافی ورک کر رہے تھے، ورکنگ کر رہے تھے، جماعت اسلامی نے کافی ورک کیا. سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی وہ بھی کراچی پر خاص توجہ دے رہے تھے. تو ہم یعنی ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اس وقت جماعت اسلامی کو ملا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ جو ایم کیو ایم کو ملنا چاہیے تھا وہ مینڈیٹ جماعت اسلامی کو مل گیا بلدیاتی الیکشن میں، اور ایم کیو ایم نے جو اپنی فیس سیونگ کر لی بائیکاٹ کر کے واک اوور پیپلز پارٹی کو بھی مل گیا. خالی میدان تھا اس لیے انہیں بھی واک اوور مل گیا. تو ان کے بائیکاٹ کا واضح مقصد یہ ہے کہ یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اچھا، ایک پہلا تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں، آپ کیونکہ اتنے آپ کا بڑا تجربہ ہے ان ساری چیزوں میں سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے، تو یہ جو نیا سیٹ اپ جو ایم کیو ایم پاکستان کے ذریعے جو بنا ہے، تو کیا یہ کراچی کا سیاسی خلا پر کر سکے گا، نہیں کر سکے گا؟ نہیں صابر بھائی، مجھے تو یہ اس کے آثار نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، مجھے اس کے آثار نظر نہیں آتے. سیاسی خلا یہ پر نہیں کر سکے گا، کچھ اور ہی کام کرنا ہوگا. اچھا، دوسرے ابھی آپ بات کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن اور یہ میئرشپ کا جو معاملہ ہے، اب یہ تو چلیں باہر ہو گئے ہیں سیاست سے، کراچی کی سیاست سے کم از کم، کیونکہ جب میئرشپ میں یہ نہیں ہے تو 4 سال کے لیے تو گئے ہی. اب الیکشن جیسے تیسے بھی ہوئے، مینڈیٹ جیسے تیسے بھی کسی نے حاصل کیا ہے، بائیکاٹ کی وجہ سے چند 100 ووٹوں سے ہی لوگ منتخب ہو گئے، لیکن ہو گئے. تو اب جو 3 بڑی جماعتیں جو سامنے آئی ہیں وہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی. اب ایک طرف تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ، اور پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ مل کے وہ کراچی کی جو ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا معاملہ حل کریں، میئر پیپلز پارٹی کا ہو جائے، ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ہو جائے. لیکن جماعت اسلامی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی نہیں میئر ہوگا تو ہمارا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ایسے کیسے آپ کا میئر ہو سکتا ہے، کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا میئر. یہ تو جب تک اگر ایسا ہے تو الیکشن کرا لیں،
جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اس کا ہوگا. دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے, اس کی اچھی خاصی سیٹیں ہیں. پی ٹی آئی جس طرف جائے گی اس کا میئر آ جائے گا بآسانی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف نہ جماعت اسلامی کی طرف. بالکل کلیئر فواد چودھری کا بیان تھا کہ ہم کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے جو ہے جماعت اسلامی سے اتحاد نہیں کریں گے, اور ابھی تک ان کی کوئی, یعنی پی ٹی آئی تو نہیں گئی ادارہ نور حق میں, لیکن جماعت اسلامی والے ضرور گئے, ان کو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا ہے. تو اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آدھے سے زیادہ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے چونکہ حلقوں کے کام ہوں تو ان کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہی چلے جاؤ تاکہ لوگوں کے کام ہم کرا سکیں گے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے. تو آپ کو کراچی کا میئر جو ہے وہ کس کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں, اور جن لوگوں نے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب میں اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں, وہی لوکل باڈی میں دلچسپی کیوں لیں گے؟ وہ لوکل باڈی میں ان کی دلچسپی, ان کے جو قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے, وہ تو صرف نئے عام انتخابات کے لیے کام کر رہی ہے, اور وہی ان کا بنیادی مطالبہ بھی ہے. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی زیادہ کوئی متحرک نظر آئے گی اس میں, اور ویسے بھی ان کی سیٹیں اتنی کم ہے, 41 سیٹیں ہیں, 41 سیٹوں پر وہ کوئی بھی اپنی بساط نہیں بچھا سکے. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس میں اپنا وزن ڈال دے گی اس کا آ جائے گا. اگر پی ٹی آئی ایک بحیثیت پارٹی, بحیثیت جماعت کسی میں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ یا جس میں اپنا وزن ڈال دے اس کا میئر آ جائے گا. مجھے زیادہ امکانات یہ لگتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے اس میں کوئی اتحاد ہو جائے. لیکن وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. فواد چودھری بہت کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ہم بالکل اتحاد نہیں کریں گے جماعت اسلامی سے. فواد چودھری صاحب پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں, پارٹی کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب, لیکن ان کے ترجمان ہیں وہ, اور ترجمان ہے, لیکن چیئرمین کا فیصلہ تو حتمی ہوگا نا. نہیں, وہ آپ نے خود کہا کہ وہ پی ٹی آئی بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے, اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور چیئرمین کو تو صرف اپنی کرسی سے دلچسپی ہے. وہ تو چاہتے ہیں بس کسی طرح کل الیکشن ہو جائیں اور مجھے کوئی ایسی دوتائی اکثریت مل جائے, میں وزیر اعظم بن جاؤں. چیئرمین صاحب کو تو نہ تو ملک کے حالات, نہ کوئی جو معاشی صورتحال ہے, کچھ نہیں. وہ صرف ان کو نہیں, اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک میں کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے کسی طرح الیکشن ہو جائے اور وہ وزیر اعظم بن جائے. ان کو کسی بلدیاتی الیکشن, کسی میئرشپ سے کوئی دلچسپی نظر نہیں, اور انہوں نے اب تک اس کا کوئی مظاہرہ بھی نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے, لیکن ملک میں اس وقت 3 جو سیاسی قوتیں ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے. جی, 3 بڑی سیاسی قوتیں ہیں. تو پی ٹی آئی فطری طور پر جو ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتی ہے اور نہ نون لیگ کے ساتھ جا سکتی ہے. ان دونوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں جماعت اسلامی فائدہ ضرور اٹھا سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے عمران خان کے جلسے ہوتے رہے, اسی طرح امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی کہیں نہ کہیں جلسہ یا کوئی اجلاس اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ مسلسل فعال ہے اور متحرک ہے. تو امکانات یہ لگتے ہیں کہ شاید کسی سطح پر عمران خان اور سراج الحق جو ہے آپس میں مل کر کوئی اس میں فیصلہ کر لیں. تو زیادہ امکانات یہ ہے کہ, لیکن اس صورت میں جو کونسل بنے گی وہ کوئی کام نہیں کر سکے گی. جی ظاہر ہے, اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے کیا کر لیں گے, ان کو پھر دست نگر تو سندھ حکومت کا ہونا ہے. جی. تو چونکہ سندھ حکومت ہے تو وہ فنڈز ریلیز کرنے کی جو کیپیسٹی ہے سندھ حکومت کے پاس, وہ فنڈ ہی ریلیز نہیں کرے گی. جیسے وسیم اختر صاحب کا ہمیشہ شکوہ یہ رہا کہ ہمیں فنڈ نہیں دیے گئے, ہمیں پیسے نہیں دیے گئے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. تو وہی سیم پوزیشن جو ہے وہ رہے گی. کراچی کے لیے جو ہے وہ یعنی مناسب تو یہی ہوگا کہ دونوں بڑی پارٹیاں, آپ کو میں یاد دلاؤں کہ عبدالستار افغانی جماعت اسلامی سے تھے اور عبدالخالق اللہ والا پیپلز پارٹی سے تھے. اور جماعت اسلامی سے میئر بنے تھے عبدالستار افغانی جنرل ضیاء الحق کے دور میں, 1 ووٹ سے بنے تھے, 1 ووٹ سے. عبدالخالق اللہ والا بنے تھے ڈپٹی میئر. اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد پہلے بھی ہو چکا ہے.
تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد عبدالستار افغانی کی جو کونسل ختم کی تھی وہ غوث علی شاہ مسلم لیگ نے کی تھی. غوث علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، انہوں نے ختم کی تھی. تو اس میں یعنی اگر کراچی کے مفاد کی بات دیکھتے ہیں تب تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں ملے تھے اسی طریقے سے مل کر جو ہے کوئی کولیشن بنا لیں اور میئر ڈپٹی میئر کا فیصلہ وہ آپس میں کر لیں. نہیں، پیپلز پارٹی تو کلیئر آفر کر چکی جماعت اسلامی کو بار بار. میری نجمی عالم صاحب سے بات ہوئی، کل بھی ہم نے بات کی، ان کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ نجمی عالم صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہماری تو یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے بنا لیں میئر، ان کو ہم ڈپٹی میئر دینے کو تیار ہیں، لیکن جماعت اسلامی میئر سے کم پہ بات ہی نہیں سننا چاہ رہی. ہاں وہ ہے، لیکن یہ کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے یہ پوزیشن قبول کی تھی کہ عبدالخالق اللہ والا ڈپٹی میئر بنے تھے، لیکن اس وقت ان کی نشستیں کم تھیں، اب ان کی نشستیں زیادہ ہیں. اب دیکھیے نا، جو ابھی تک الیکشن نتائج آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں 91 سیٹیں پیپلز پارٹی کی اور 85 جماعت اسلامی کی ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی 9 سیٹیں، جے یو آئی کی 2 سیٹیں، تحریک لبیک کی اور آزاد، یہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو 105 سیٹیں تو ویسے ہی ان کی ہو رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ تقریباً جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی برابر تھی. خالم گور اعجاز کا ایک ووٹ تھا جس سے جو ہے وہ یہ کامیابی ان کو مل گئی تھی عبدالستار افغانی صاحب کو. پیپلز پارٹی تقریباً برابر تھی. تو اب بھی جو ہے وہ مقصد یعنی کراچی کے مفاد میں تو یہ ہے کہ جس کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے وہ کراچی میں میئر بھی اس کا ہو تو کوئی کام ہو سکتا ہے. لیکن اپوزیشن بہت طاقتور ہونی چاہیے تو پیپلز پارٹی کا میئر جو ہے وہ کام کرے گا. اپوزیشن طاقتور ایک ہی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. تو ایم کیو ایم تو اس کا مطلب ہے باہر ہو گئی نا کراچی کی بلدیاتی سیاست سے. جی، ایم کیو ایم تو اس وقت تو کرنٹ پوزیشن یہی ہے کہ کراچی کی بلدیاتی سیاست سے ایم کیو ایم باہر ہے اپنے بائیکاٹ کی وجہ سے. بائیکاٹ کی وجہ سے ان کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں درست تھا یا غلط تھا ایم کیو ایم پاکستان کا؟ بائیکاٹ کا فیصلہ غلط تھا بالکل، اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. اور جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو بھی پوزیشن رہی تھی، پی ٹی آئی نے بھی 41 سیٹس حاصل کر ہی لی ہے نا، تو ایم کیو ایم تو اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکتی تھی. لیکن ان کو شکست کا خوف لگتا ہے کچھ زیادہ تھا. شکست کا خوف تھا ان کو جو ہے. پھر یہ کہ لندن سے بھی چونکہ بائیکاٹ کی اپیل آ گئی تھی تو یہ بھی ایک بات تھی کہ لندن سے بائیکاٹ کی اپیل ہونے کے بعد. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں بائیکاٹ جو ہے ایک تو لندن سے تو بڑے بھرپور انداز میں کیا گیا اور یہ تو رات 1 بجے یا 2 بجے دستبردار ہوئے، لیکن بہرحال بائیکاٹ تو ہوا، ووٹوں کا وہ جو تھا ٹرن آؤٹ وہ تو بہت کم رہا. تو آپ اس میں کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ کیوں پاکستان کی وجہ سے لوگوں نے بائیکاٹ کیا یا الطاف حسین کی وجہ سے؟ میرے خیال سے لندن سے جو اپیل آئی تھی اس کا زیادہ اثر تھا. ٹھیک ہے مختار عاقل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تھنک ٹی وی سے بات کی اور اپنا جو تجزیہ ہے اس حوالے سے دیا. ہماری آپ سے آئندہ بھی جو ہے وہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے بلکہ ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی اس طرح کی آپ سے ہم گفتگو کریں گے. تو آج کی نشست کے لیے تھنک ٹی وی سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب کی گفتگو سے یقیناً آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کراچی کی سیاست جو ہے وہ آئندہ کیا رخ اختیار کرے گی. اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ میں آج کی نشست سے آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی چینل HD کو ضرور سبسکرائب کر لیں، دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.